नहमदुहु व नुसल्लिम व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में मबऊस फरमाया तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बहुत सारे इंसान को तकाज़े और लवाज़मात भी दिए। उन तकाज़ों और लवाज़मात के अंदर एक तकाज़ा जो है वो इंसान की जिनसी ख्वाहिशात की तकमील का तकाज़ा भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका बड़ा एहतराम फरमाया, बल्कि ख़ुद कुरान में फरमाया फ़नकिहू कि तुम निकाह करो। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की इस ख्वाहिश की तकमील के लिए, जो कि इंसान की फ़ितरत है, इस तकमील के लिए, इस ख्वाहिश की तकमील के लिए फ़ितरी तरीक़ों को अपनाना भी इंसान की फ़ितरत में शामिल है। गैर फ़ितरी आमाल से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मना फरमाया। कायनात में ऐसे बहुत सारे बंदे आए हैं जिन्होंने फ़ितरत को छोड़कर गैर फ़ितरी तरीक़ों को लिया है, जैसे कौम लूत है और दीगर अक़वाम है। ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला के यहाँ मलऊन ठहरी हैं। ये तो इन्हीं में से एक तरीक़ा ये भी है कि क्या आया कि बंदा अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए जो अल्लाह ने उसे फ़ितरी जगह, जिसे फ़र्ज कहा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में वजाइना कहते हैं, उसके अलावा कोई और तर्ज़ भी है जिससे इंसान अपनी ख्वाहिश की तकमील कर सकता है। तो मेरे भाई, अल्लाह ताला ने फ़ितरत में यही फ़ितरत दी हुई है कि इंसान शादी की सूरत में अपनी इन ख्वाहिशात को इसी रास्ते से पूरा करे। ये लेकिन कुछ लोग आए हैं, उन्होंने नए नए तरीक़े और नई नई जगह मुतारफ़ करवा दी हैं, जिनमें से मिर्ज़ा अली इंजीनियर जेल में सर फहरिस्त है ये। और वो बड़े धड़ल्ले के साथ कहता है कि औरल सेक्स जायज़ है। जब हम इसको बनज़र गैर देखते हैं तो ये गैर फ़ितरी तरीक़ों में से एक तरीक़ा है। आप पहले उसकी बात सुने, फिर हम उसके ऊपर बात करते हैं इंशाअल्लाह। औरल सेक्स का इशू, जिसकी मुख्तलिफ शक्लें जो हैं वो मुआशरे के अंदर राइज हैं, कुछ सही हैं, कुछ गलत है। इसमें बुनियादी उसूल आप समझ लीजिए, और वो है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 187। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम। हलाल कर दिया है अल्लाह ने रमजान की रातों में भी तुम्हारा अपनी बीवियों के साथ इज़्दवाजी ताल्लुक कायम करना। हुन्ना लिबासुल लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है। व अंतुम लिबासुल लहुन, और तुम अपनी बीवियों का लिबास। अब ये लिबास मैंने जो पहना हुआ है, इस लिबास और मेरे जिस्म का कोई पर्दा नहीं है। मियां बीवी का आपस में कोई पर्दा नहीं है, क्योंकि एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे की इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत का जरिया भी है। एक वो माना भी है, और दूसरा इस हवाले से प्रैक्टिकली भी वो लिबास है कि मियां बीवी का आपस में किसी भी चीज का कोई पर्दा नहीं है। किसी हदीस के अंदर कोई इस तरह की चीज रिपोर्ट नहीं हुई। इस हवाले से एक मरदूद और मुनक़ते रवायत पेश की जाती है, और उस ताबी का समा जो है वो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से साबित ही नहीं है। सुनन इब्न माजा में हदीस है 1922, मिशकात में 3123 है, लेकिन मरदूद रवायत है, मुनक़ते है। कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्मगाह कभी नहीं देखी। लेकिन ये रवायत ही ज़ईफ़ है, जिसकी बुनियाद के ऊपर लोगों ने औरल सेक्स के हवाले से अजीब व गरीब फतवे दिए और कहा कि जी मियाँ बीवी एक दूसरे की शर्मगाह को नहीं देख सकते, यानी वो कहते देख ही नहीं सकते, अगली बात तो आप छोड़ ही दें। तो ये हदीस ही बिल्कुल जो है वो मुनक़ते है और मरदूद रवायत है, जिसकी बुनियाद पे ये पूरे का पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट खड़ा किया हुआ है। भाइयों, इस्लाम में एज सच ओरल सेक्स की कोई मुमानियत नहीं आई। जी, आपने मौसूफ को मुलाहिज़ा किया। मौसूफ कह रहे हैं कि औरल सेक्स का इशू, जिसकी मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, माशरे में बाज़ जायज़ हैं और बाज़ नाजायज़ हैं। ये एक बात उन्होंने की। पहली बात तो ये है कि इसकी शक्ल एक ही है और वो ही नाजायज़ है। ये मुख्तलिफ़ होना, बाज़ का जायज़ होना, बाज़ का नाजायज़ होना, ये मिर्ज़ा अली इंजीनियर जेल में की ये ज़ाती ज़हनी इख्तिरा है, या कह लें कि उसका ये शैतानी क़ियास है जिसकी कोई हैसियत नहीं है। नंबर 2, मिर्ज़ा अली इंजीनियर ने दूसरी जो दलील दी, जो मज़बूत तरीन उसकी दलीलों में है, वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के कलाम पाक सूरतुल बकरा के आयत नंबर 187 से दी है,
جس کے الفاظ یہ ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی رمضان کی راتوں میں مردوں کے لیے بیویوں کا تعلق حلال قرار دے دیا گیا، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ اب یہاں پہ لباس سے مرزا علی انجینئر نے یہاں پہ اپنے ایک ذاتی اور ذہنی قیاس کے ساتھ ایک نتیجہ اخذ کیا کہ یہ جائز ہے، کیونکہ جب وہ لباس ہے تو لباس کی صورت میں کوئی بھی چیز اس سے مبرہ نہیں ہے۔ یہ تو یہ مرزا علی انجینئر کا ایک شیطانی اور ذاتی قیاس ہے، اس سے زیادہ سے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میری لائبریری میں تقریباً 84 سے زائد ائمہ مفسرین کی کتب موجود ہیں، تفاسیر موجود ہیں، جن میں سے تفسیر ابی سعود ہے، تفسیر جلالین ہے، تفسیر مولا علی قاری ہے، تفسیر طبری ہے، اور اسی طرح تفسیر روح المعانی ہے، تفسیر کبیر ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر مظہری ہے، اسی طرح تفسیر ابن ابی حاتم رازی ہے، روح المعانی ہے۔ یہ جتنی بھی میں نے آپ کو کتابیں بتائی ہیں، ان تمام کے اندر ہم نے اس کا معنی دیکھا ہے، کہیں بھی ائمہ مفسرین ایسا ہلکا سا بھی اشارہ نہیں دے رہے یہاں سے یہ ثابت ہو رہا ہو کہ اورل سیکس کی کوئی جائز ہونے والی صورت موجود ہو، بالکل قطعاً ایسا موجود نہیں ہے۔ یہ پھر مرزا علی انجینئر نے ایک اور حدیث جو مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے، اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، دیگر کتب احادیث کے اندر بھی یہ کتاب النکاح کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور ابن ماجہ کے اندر پیج نمبر جو ہے وہ 138 ہے، اور انٹرنیشنل نمبرنگ میں 1922 کا نمبر آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اماں جان فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کو کبھی بھی نہیں دیکھا۔ مرزا صاحب نے ایک استہزاء والا، ایک خفیفانہ اور مجرمانہ ایک ہلکا سا مسکراہٹ کے ساتھ اشارہ دیا، یہ روایت ضعیف ہے، منقطع ہے، مردود ہے۔ مرزا صاحب نہ تو روایت ضعیف ہے، نہ روایت منقطع ہے، نہ روایت مردود ہے، حقیقت میں آپ کی ذات مردود ہے۔ یہ اب مرزا انجینئر نے یہاں پر جو حوالہ دیا کہ جس تابعی نے اس کو سنا حضرت عائشہ سے، ان کا حضرت عائشہ سے سماعی ثابت نہیں ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، مرزا صاحب تیرے اور تیرے جیسے ہزاروں کے اوپر، سبھی کے اوپر لعنت ہوئی ہے۔ یہاں پہ جو تابعی ہے جس کا آپ نام لے رہے ہیں، حضرت موسیٰ بن عبداللہ بن یزید ان کا نام ہے۔ یہ اب وہ تابعی حضرت عائشہ سے نقل ہی نہیں کر رہا ہے، وہاں پہ یہ الفاظ موجود ہیں مولا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندھی ہیں جن سے حضرت موسیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے ذاتی رائے، ذاتی خواہش کی بھیٹ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھا دیا، یہ اور اتنا بڑا حکم لگا دیا، یہ ضعیف ہے، یہ منقطع ہے، یہ مردود ہے۔ نہ یہ روایت ضعیف ہے، نہ یہ روایت منقطع ہے، سند ساری متصل ہے۔ آپ اصل ابن ماجہ اٹھائیں اور دیکھیں اس کے اندر حضرت موسیٰ کس سے نقل کر رہے ہیں، حضرت عائشہ سے کر رہے ہیں یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندھی سے کر رہے ہیں۔ یہ اس سے ایک اور بڑی بات جو مرزا علی انجینئر نے جہالت پر مبنی نہیں کی، خیانت پر مبنی بات ہے یہ، اس سے اوپر ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے باب التستر عند الجماع، بیوی کے پاس آتے ہوئے ستر کو قائم رکھنا۔ یہ اب اس کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ میں حدیث ہے، یہ 1921 ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر فرما رہے اذا اتا احدکم اہلہ، تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے فلیستتر، تو فرمایا وہ ستر کو باقی رکھے، ولا یتجرد تجرد العیرین، اور وہ گدھوں کی طرح برہنہ نہ ہو۔ مرزا صاحب اللہ کے پیغمبر تو فرما رہے ہیں گدھوں کی طرح برہنہ نہ ہو، اور آپ امت کو دعوت دے رہے ہیں سارے گدھے بن کے برہنہ ہو جائیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر کے فرمان کی دھجیہ نہیں ہے یہ۔ پھر مرزا صاحب نے ایک اور بات کہی، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، یہ من گھڑت باتیں ہیں، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ائمہ فقہا کی باتیں مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، ائمہ فقہا کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے مؤید ہیں، اللہ کے پیغمبر سے توثیق شدہ ہیں۔ یہ المعجم الاوسط لطبرانی، یہ میرے پاس یہ نمبر 1 ہے، اور اس کی حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبر میں 1618 حدیث نمبر ہے یہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث نقل کر رہے ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں یا رسول اللہ ان نزل بنا امر فی بیان امر ولا نہی فما تأمرنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایک وقت ایسا آ جائے آپ ہمارے درمیان میں نہ ہوں
اور ایک کام ایسا ہو نہ تو اس کے کرنے کا حکم ہو نہ اس سے منع ہونے کا حکم ہو، آپ اس حالت میں ہمیں کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ عزت صاحب، اللہ کے پیغمبر جو فرمان ہے وہ آپ کے لیے موت سے کم نہیں ہے، آپ کی تھوٹ کے لیے موت سے کم نہیں ہے، اور آپ کے زمبی ٹائپ کے فالورز کے لیے موت سے کم نہیں ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں یا علی تشاورون الفقہاء، اے علی آپ نے فقہاء سے مشاورت کرنی ہے، اے علی آپ نے فقہاء سے مشاورت کرنی ہے، ولا تمضوا فیہ رأی خاصۃ، آپ نے اس میں اپنے عقلی گھوڑے نہیں دوڑانے۔ رسول اللہ نے ہمیں اپنے بعد جاہلوں کے حوالے نہیں کیا، اللہ کے پیغمبر ہمیں فقہاء کے حوالے کر کے گئے ہیں، اور مرزا خود مانتا ہے کہ اس کی ممانعت کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ جب کسی کے بارے میں ممانعت بھی نہیں ہے، کسی کے بارے میں نہیں بھی نہیں ہے، تو وہاں پہ ہر ایرے غیرے کو رائے دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ کوئی میکینیکل انجینئر یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جائز ہے، کیونکہ حدیث میں اس کا ممانعت والا کوئی پہلو موجود نہیں ہے۔ یہ ائمہ فقہاء نے اس سے ممانعت والا پہلو نکالا ہے، اور ائمہ فقہاء کی بات رسول اللہ سے مؤید ہے۔ یہ میرے پاس المحیط البرہانی ہے، جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 238، کتاب النکاح کے اندر یہ بات موجود ہے۔ یہ فرمایا کہ اذا دخل الرجل ذکرہ فی فم امرأتہ یکرہ، جب کوئی آدمی اپنے ذکر کو، اپنے نفس کو اپنی بیوی کے منہ میں داخل کرے تو فرمایا یہ مکروہ ہے۔ ائمہ فقہاء جب بھی لفظ مکروہ بولتے ہیں تو اس کے اوپر مکروہ تحریمی والا اطلاق ہوتا ہے، اور جب مطلقاً ہو یہ آگے فرمایا وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّهُ موضع تلاوت القرآن، یہ منہ تلاوت قرآن کا مرکز و محور ہے۔ فلا یلیق بہ ادخال الذکر، لہٰذا ذکر کو داخل کرنا کسی بھی صورت میں یہ شان نہیں ہے۔ یہ اسی طرح کتاب النوازل کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ اور اس طرح فتاوی عالمگیریہ کے اندر یہ جملہ موجود ہے۔ یہ اس لیے جمہور کا موقف یہی ہے، جمہور ائمہ فقہاء کا یہ موقف یہی ہے کہ اورل سیکس یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ منہ جو ہے انسان کے تمام اعضاء میں محترم بھی ہے، مکرم بھی ہے، اشرف بھی ہے، ہر اعتبار سے ذی شان یہ عضو ہے، اس کو کوڑی کا ڈھیر نہ بناؤ، اس کو غلاظت کا ڈھیر نہ بناؤ۔ ایک بڑی سمپل سی کامن سینس ہے، یہ بالفرض اسے جائز بھی سمجھا جائے تو انسان کے جب شہوت کے عالم میں ہوتا ہے تو اس کے ذکر سے، اس کے نفس سے رطوبت تو خارج ہوتی ہے۔ تو کیا مرزا صاحب اب اس کے اوپر کیا حکم لگاؤ گے؟ یہ ایک سوال ہے تمہارے لیے اور تمہارے فالور سے۔ یہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو شہوت کے عالم میں ہو اور اس کے نفس سے رطوبت خارج نہ ہو، جو کہ رطوبت ہے وہ حرام ہے، رطوبت وہ ناپاک ہے۔ یہ تو کیا وہ منہ میں نہیں نکلے گی؟ یہ کیا وہ منہ کے اندر خارج نہیں ہوگی؟ یہ اب اس کے اوپر کیا حکم لگایا جائے گا؟ اس لیے کہتے ہیں جس کی فطرت جیسی ہوتی ہے وہ اسی کی طرف چلتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت امت کو آپ کی شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔